अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आक़ाए दो जहान सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारी औलाद तक कुर्बान। और जो उनके बारे में गुस्ताखी करेगा वो किसी तरह भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि हर मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है, हर मुसलमान जो आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत करता है और कोई भी उनकी तौहीन करे ये बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। तो मजहबी तौर पर हर कोई ये काम जो है जुनूनियत के तौर पर करता है और उसको दहशतगर्द ही बोला जाए, क्योंकि वो जज्बात को उभारता है और उसके बाद जब रिएक्शन आता है तो उसके ऊपर बहुत सारे नाम लिए जाते हैं। तो ऐसे काम ही नहीं होने चाहिए जिसके बाद रिएक्शन का सामना हो। फ्रांस ने जो कुछ किया वो ऑब्वियसली काबिल मज़म्मत है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इस वक्त गैर मुस्लिम भी इसको मज़म्मत कर रहे हैं इसके ऊपर, और इस तरह के बयान और इस तरह की हरकत को इस वक्त मुस्तरद करने के साथ साथ हर कौम का पाकिस्तानी बच्चा इस वक्त आप सल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत बयान कर रहा है। चूँकि ये आप सल्लम की वलादत का महीना भी जारी है, तो इस दौरान में वैसे ही आका के हजूर अक़ीदत जो है वो भरपूर तरीके से पेश किया जाता है। दुरूद व पाक की महफिलें होती हैं और इस दौरान में इस तरह की हरकत शायद सोची समझी साजिश हो सकती है, मंसूबा हो सकता है, और जिसके ऊपर मुसलमानों के इस वक्त दिल अफसोस से भरे हुए हैं। इस वक्त रिएक्शन आ रहा है उनके आगे से, लेकिन एज अ मुस्लिम हम कम अज़ कम अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे जहाँ पर भी हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप सल्लम से ना सिर्फ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ फ्रांस में जो कुछ हुआ उसके ऊपर शदीद गम व गुस्सा भी रख रहे हैं। इस वक्त डेरा गाजी खान के दुआ चौक पर एक एहतजाज हुआ है। एहतजाज में आप सल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार भी किया गया है और फ्रांस में जो कुछ हुआ उसकी मज़म्मत के साथ साथ फ्रांसीसी जो सदर हैं उनका पुतला भी नजर आतिश किया गया। बाज़ यहाँ पर जो लोगों के दिल जो बहुत ज़्यादा गम व गुस्से में थे तो उन्होंने जूतियाँ तक मारी हैं फ्रांसीसी सदर के तस्वीर के ऊपर। तो ये वो गुस्सा है जो कि हम बैसित मुसलमान जो है वो उसका इजहार करते हैं। कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, उनसे पूछेंगे, हाँ जी, कितनी मोहब्बत है आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए वो हस्ती हैं जिसके लिए हम दिलो जान का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। फ्रांस एक वीटो पावर होने के साथ, एक बाशऊर मुल्क होने के साथ उन्होंने इंतहाई और घटिया हरकत की है कि वो एक मजहबी रहनुमा के बारे में उन्होंने गलत खाकों को बयान किया गया। आज वीटो पावर की हैसियत रखते हुए भी हम एक फ्रांस को चूंटी की हैसियत भी तस्लीम करने से गुरेज करेंगे कि वो अगर दुनिया में किसी भी शख्सियत को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता तो वो किसी भी शऊर के मालिक को हम समझदार तस्वुर नहीं करेंगे। फ्रांस के मुल्क के सदर ने आज हमारे आका दो जहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत के तमाम खाके बयान करने के बाद जो तज़हीक बयान की गई है, आज उन्होंने फ्रांस के मुल्क ने अपना शऊर हमें दिखा दिया है कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद वो हमारे पाँव की जूती हैं कि उनको किसी मजहबी रहनुमा के बारे में शऊर और तहजीब के बारे में नहीं पता। आज हम अल्लाह तबारिक व तआला को हाजिर नाजिर जानकर सिर्फ इतना बयान करेंगे कि जो तरक्की, जो रोशनियाँ, जो कुमकमे वो आज फ्रांस के मुल्क में ज़िंदा हैं वो एक लाशऊर के हैं, वो एक दिखावे के हैं। जिन लोगों को इल्म अपनी शऊर को मनवाता है, इल्म अपनी तहजीब को मनवाता है, इल्म अपनी इज़्ज़त को मनवाता है, आज फ्रांस के मुल्क की क्या इज़्ज़त है और उनमें क्या शऊर है और उनकी लिटरेसी लेवल क्या है, वो आज हमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में पता चल के आज जब लंदन में उमर ला एक बन गया कि उनके नौकरों के नाम जब सफ़े हस्ती के ऊपर लाए जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो लॉ पढ़ाए जाते हैं, तो क्या उनको पता नहीं लगा कि वो किस हस्ती के नौकर हैं? आज जब भी शुजाअत का नाम लिया जाता है तो उनको पता नहीं लगा कि हज़रत अली किन के नौकर हैं। आज जब भी कायनात के किसी भी फातह का नाम लिया जाता है कि उनको पता नहीं लगा कि वो किस हस्ती के नौकर हैं जिनकी वजह से पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में इस तमाम चीज़ों को उजागर किया गया। मैं
فرانس کے صدر سے بے حد اور بے حد جتنا ہو سکے میں اپنی اس زندگی کی کاوش میں یہ سراپا احتجاج کرتا رہوں گا کہ انہوں نے اپنے شعور کا اندازہ ہم نے یہاں سے لگا دیا ہے. کل کو آج میں انجینئر نعمان اسلم یہ سوچا کرتا تھا کہ فرانس جیسے ملک میں جا کر اگر ہم نوکریاں کریں گے تو ہم کسی خوشحالی لا سکتے ہیں. آج یہ ثابت ہو گیا کہ فرانس کے پانی کے اوپر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں, ان کی ترقی کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں, ان کے شعور کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں. جن کو مذہبی رہنما کے بارے میں نہیں پتہ, جن کو اپنی کسی کاوش کے بارے میں نہیں پتہ, آج فرانس کے ملک نے ہمیں یہ باور کرا دیا ہے کہ تہذیب ہمیشہ اچھے لیڈروں کے پاس ہوتی ہے, تہذیب ہمیشہ اچھے کارکنوں کے پاس ہوتی ہے. آج فرانس کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کوئی نہیں ہے, ان کا مذہبی شعور کوئی نہیں ہے, ان کا مذہبی لٹریسی کوئی نہیں ہے, ان کا کوئی بھی جنون کسی بھی صفحے ہستی پر قابل نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وہ ہستی جو کہ وجہ کائنات. میں یہ نہیں کہتا کہ پورا فرانس یہ تسلیم کر لے کہ وہ وجہ کائنات ہے, وہ فرانس کی مرضی وہ کیا تسلیم کرتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جس کو پورا ملک پوری کائنات کے مسلمان جس ہستی کو عزت کا مقام دیتے ہیں اس کے بارے میں فرانس کیا سوچتا ہے. آج انتہائی افسوس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرانس جیسا گھٹیا اور فرانس جیسا لاشعور ملک میں نے نہیں دیکھا. اچھا, جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر ریاکشن آتا ہے, پھر اس کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان ترقی یافتہ ملک کو جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں. آپ نے تو اس کی وضاحت بڑی اچھی پیش کر دی ہے, تو جب ریاکشن آئے گا پھر وہ کیا کہیں گے, جی دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ مسلمان کو دہشت گرد ثابت کرنا ہی ان کے پاس ہے, کیونکہ اسلام کی دہشت ہی ان لوگوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ اسلام میں صرف اور صرف اپنی عزت کے لیے زندہ رہنا ہی ہمارا زندگی کا مقصد ہوتا ہے. آج مسلمان جتنے بھی جہاں پر بھی آباد ہیں, تو وہ آج افغانستان میں حملہ آور ہونے والے مسلمان نہیں ہیں, عراق میں حملہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں, کشمیر میں حملہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں, روس اور چچنیا میں حملہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. آج اگر مسلمان اپنی جانوں کا تحفظ کر کے بھی دہشت گرد ہو گئے ہیں تو یہ فرانس جیسے ترقی یافتہ ملک ہی ہو سکتے ہیں جو کہ اس کاوش کو کامیاب کر سکتے ہیں, جو کہ کسی اچھے مسلمانوں کو دہشت گرد بنانے میں کوشاں ہیں. ان تمام بیرونی طاقتوں کو ان کو میں منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں کہ محمد کے غلام دہشت گرد نہیں ہو سکتے, محمد کے غلام لوگوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. ہم آج بھی فرانس کے صدر کو فرانس کا صدر ہی کہہ رہے ہیں, ہم فرانس کے ملک کو فرانس کا ملک ہی کہہ رہے ہیں. ہم کسی چیز کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم ان لوگوں کو عزت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے آقا نے ہمیں مذہبی طور پر عزت دینا سکھایا ہے. ہم عزت کے تمام رموز کو اس لیے جانتے ہیں کہ اس کو ہمارے آقا سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے. اور آج میں اپنے تمام نیوز کاسٹر کو, تمام نیوز چینلوں کو اور روحی چینل کو بے حد شکر گزار ہوں کہ آج ان کے ذریعے ہم پوری دنیا کو اپنا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے آقا جیسا شعور کوئی تمہارے پاس ہو تو لاؤ, تمہارے لوگوں کو عزت دینے کا شعور تمہارے پاس ہو تو لاؤ, لوگوں کو تہذیب سکھانے کا شعور تمہارے پاس ہو تو لاؤ. اگر تم جب بھی تاریخ کو کھولو گے تو وہ محمد آل محمد کا علم ہوگا جو کہ دنیا میں شعور تقسیم کرے گا, دنیا میں ترقیاں تقسیم کرے گا. ویسے تو ہم باعث مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں, ہمارے وہ بھی پیغمبر تھے اور اللہ پاک نے ان کو بھیجا. تو اس طرح کا کوئی مذہب ہے جو کہتا ہے کہ توہین کریں دوسرے مذہب کے جو پیغمبر ہیں ان کی؟ میں آج اس نقطہ نظر پہ پہنچ گیا ہوں کہ یہ جو توہین کرنے کا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جہاں سے مذہب سیکھا ہے بیسیکلی تم ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کہیں سے مذہب سیکھ کر آئیں. بیسیکلی فرانس کے صدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اور خود کو مذہبی تعلیم کسی مذہبی پیشوا سے دے, جس کو دنیا کے بارے میں شعور کا پتہ چلے کہ مذہب کیا ہوتا ہے. میں اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گا کہ وہ کسی طرح اس مذہب کے شعور کو جانتے ہیں. اور محترم جناب عزت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ہمارے لیے وجہ کائنات ہے اور ان کی شان ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے جی, غم و غصہ اتنا ہے یہاں پر کہ جو فرانسیسی صدر ہیں ان کی تصویریں بھی جلائی جا رہی ہیں. یہ وہ علامتی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت جو مسلمانوں کی طرف سے ہیں اور یہاں پر مذہب
کے حوالے سے اگر انتشار پھیلایا جائے گا کسی کی بھی طرف سے تو اس کا جواب آبویسلی ایسا ہی آئے گا. اور یہ انتشار جو ہے آبویسلی کہاں سے پھیلایا جاتا ہے, اور وہاں سے اگر جو کوئی انتشار پھیلا بھی رہا ہے تو اس کو دہشت گرد کہنا چاہیے. وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے, نہ کہ وہ جو کہ اپنا ریئیکشن دکھا رہا ہے, کیونکہ ہمیشہ سے مذہبی طور پر مسلمانوں کو ڈسٹرب کیا گیا. یہ بھی ایک اختیار ہے ان جو چلاک غیر مذہبی لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے سازشیں کرتے ہیں, ان کے غصوں کو ابھار کے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی حکمرانی جماتے ہیں اس دنیا کے اوپر. تو اس طرح کی جو ٹیکس ہیں اس کے اوپر پہلے تو بہت زیادہ مذمت ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ لوگ اس کو جلا رہے ہیں, غم و غصہ؟ جی جلا رہے ہیں اس کو, غم و غصہ ہے بہت زیادہ ہے. جان سے مار دیں گے. فرانس پہ لعنت بے شمار, فرانس کے صدر پہ لعنت بے شمار, فرانس کے صدر پہ لعنت بے شمار. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جی ہمیں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں. سبحان اللہ. غلام ہے رسول کے, غلام ہے غلامی رسول میں, موت بھی قبول ہے. موت بھی قبول ہے. موت بھی قبول ہے. جب اس طریقے کا مذہبی جو ایک جوش ہوگا, ایک ولولہ ہوگا اپنے پیغمبر کے لیے, تو اس کو اوبیسلی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ملک ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہاں پر دنیا میں زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی ہے, اور اس آبادی کو آپ اگر ایک چھوٹے سے جملے یا ایک چھوٹے سے ایکٹ پر ڈسٹرب کر رہے ہیں تو آپ کتنی بڑی آبادی کے دل کو دکھا رہے ہیں, اور رب سے جو ہے وہ آپ رب کی مخلوق کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو یہ کون سا مذہب ہے, اور کوئی مذہب بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی شخص کی دل آزاری کی جائے, اس کے دل کو دکھایا جائے. اگر یہ ملک عیسائی ہے تو عیسائیت میں بھی یہ چیز کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ عیسائیت یا کسی مذہب کی طرف سے یہ بیان نہیں ہے, بلکہ ایک ایسے شخص کی طرف سے بیان ہے جو کہ ایک ملک کا صدر ہے, لیکن شاید ذہنی طور پر وہ مریض ہے اور اس نے اس طریقے کی حرکت کی ہے, کیونکہ شاید اس کے مذہب میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد مزید مسلمان ہیں, مزید جو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں کے لوگ ہیں تو ان سے بات کریں گے. تب تک یہ پوسٹر چلتا دیکھیں آپ. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے حملے کیے گئے آپ کی ذات پر, نعوذ باللہ, اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے جذبات ہیں وہ ابھرے ہیں. تو ایک بڑی تعداد میں اس وقت مسلمان جو ہیں وہ دل آزاری ہوئی ہے ان کی فرانس کے صدر کی جانب سے جس طریقے کا بیان دیا گیا. تو لوگوں سے بات کریں گے. ہاں جی, کتنی بڑی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ کیا بے وقوفی کر لی ہے فرانس نے؟ السلام علیکم میرے بھائیوں, یہ اس نے بیوقوفی نہیں کی ہے. مسلمان کو ایک یہودی نے غصہ ابھارا ہے, اور مسلمان کو ان کو طاقت کا پتہ نہیں, مسلمان کی کتنی بڑی طاقت اور کتنا وہ ہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی جان اور مال بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا چیز ہے ہمارے آگے؟ جب بچے میں یہ جوش و خروش ہوگا, ہمیں تو جہاد فرض ہے نا, ہم تو شہادت کو تو دل سے قبول کرتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے ہمیں بھڑکایا گیا ہے. یہ یہودی لابی ہے جنہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے. ان کی ضرورت نہیں تھی, یہ پاگل نہیں ہے, یہ کسی نے کہنے پر یہ کام کیا گیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ؟ ہمیں اس کو سزائے موت دینی چاہیے, گولی مارنی چاہیے, آگ لگانی چاہیے, جیسے پتلے کو آگ لگائی گئی ہے اس طریقے سے سزا ملنی چاہیے اس کو. تو اعلان جنگ کر دیں, اعلان جنگ ہونی چاہیے مسلمانوں کے. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ابھریں, غصہ دکھائیں, پھر ہم ان کا جواز بنائیں, اسی طریقے کا تو وہ کرتے ہیں. یہ تو چالاکی ہے ان کی, ہم نے اس میں تو نہیں آنا نا. یہ چالاکی میں ہم نہیں آئیں گے. ہم اللہ کے حکم سے کون ہو کہ ہمارا مسلمان ہوگا جو اس کو گولی مارے گا. اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ اس طریقے سے ایک ہو جائے جیسے یہ اس وقت مٹھی ہے. یہ سب ایک ہیں ہم, اور انشاءاللہ ایک ہو کے چلیں گے. جب ایک ہو جائیں گے یہ سارے سب بھاگ جائیں گے. ہاں جی, کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سر ہم مسلمان ہیں, جو مسلمان ہے اسے محمد سے محبت ہے, اور جو اس محمد کی شان و ساخی کرے گا وہ تو واجب قتل ہے. لیکن ہم لوگ قتل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہاں ہیں. ہم اجازت کر کے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف بول سکتے ہیں. تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اکٹھے ہوں,
ایسے لوگوں کو دکھائیں کہ مسلمان ایک ہیں. جو ہمارے نبی کی شان گستاخی کرے گا ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. ہمارے جان، ہماری مال، ہماری اولاد ان کے نام پہ قربان ہے. جو شخص بھی فرانس کا ساتھی ہے، جو ملک یا جو انسان اس کے فیور میں ہے، ہم اسے کافر کہتے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. ہاں جی، کتنے جذبات ابھرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے آپ کو؟ بہت ہیں، جذبات تو بہت ہیں، لیکن جو گستاخی کرے گا وہ ناقابل برداشت ہے. ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. اپنے صحابہ کی محنت دی، لیکن انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا. لیکن ان کا ہم جتنا کام کوشش ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں وغیرہ جو، کیونکہ ان کو سوچنا چاہیے جتنا ہمارے مسلمان امت ہے ان کو بھی ان کے احتجاج کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ جاہلانہ عمل ہے ان کی، بالکل ان کی طرف جانا. ہاں جی بھائی جان، کتنی محبت ہے آپ کو؟ الحمدللہ دل و جان سے ہم جاتے ہیں اپنے دونوں جہانوں کے مالک کو. ہماری جان مال انہی کی خاطر ہے. یہ جان، یہ جو جسم ہمارا ہے انہی کی بدولت ہے. ان کی شان میں جو گستاخی کرے گا ہم ضرور محسوس کریں گے، اور آخری انتہا تک احتجاج کرتے رہیں گے، اور کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. دل دکھے ہیں، دل دکھے ہیں ہمارے، بہت دل دکھے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے. ہم ماشاءاللہ سنت آپ نے اپنائی ہوئی ہے. سبز جو ہے آپ کی اس وقت پوشاک ہے، سبز ٹوپی ہے، داڑھی بھی سنت ہے آپ کی، تو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اس کا اظہار ہے. نا جی، ہم محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا گھر سے جو بھی معصوم بچہ بھی نکلے گا وہ حضور پاک کی شان کے بارے میں اچھا پیار رکھے گا. نہیں ہوگی گستاخی، برداشت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے. ہماری جان بھی حاضر ہے اور ہمارا جو خون بھی ہے وہ بھی حاضر ہے، اور انشاءاللہ تعالی حاضری کرتے رہیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کرنی کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی، السلام علیکم. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری تو 69 سال. 69 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی ہے. اتنی محبت ہے، اپنی جان، اولاد، سرمایہ سب چیز ان کے نام پہ قربان ہے. جو انہوں نے کام کیا ہے وہ برداشت ہی نہیں ہوتی ہمارے سے. فرانس نے جو کیا جی، جو فرانس نے جو کیا ہے وہ برداشت نہیں، وہ نہیں ہوتی برداشت ہمارے سے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. کتنی بڑی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کیا کر دی ہے فرانس نے؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کس مذہب کو کے جذبات کو ابھار رہے ہیں. دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری آل اولاد، جان مان، تن دھن سب آپ کے اوپر قربان ہے. اور یہ جو ان کی کوشش ہے انشاءاللہ وہ اس کوشش میں ناکام ہوں گے. جو ہمارے جذبات کو یعنی کہ وہ یہ طریقہ نہیں ہے ابھارنے کا، انشاءاللہ ہم ان کو جواب دیں گے اس طریقے سے کہ دنیا حیران ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو فرانس کا جو صدر ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے وہ بائیکاٹ ہو رہا ہے. ان کا آپ دیکھ لیں، ان کی شکست ڈونلڈ ٹرمپ انہی کا حصہ تھا جو پرسوں اس کو شکست ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طریقے سے نشد و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو جائیں گے. دل دکھایا انہوں نے. جی، انہوں نے دل دکھایا. مذہب میں یہ اجازت نہیں کہ کسی بھی انسان کا دل دکھایا جی جی. دیکھیں، جو دل دکھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ فریاد جاتی ہے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ ذاتی کی تو اللہ نے پہلا صلہ ان کو یہ دے دیا. ان کا ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا. انشاءاللہ مودی کو بھی پتہ چلے گا، جو اس کی لابی کا حصہ ہے سب کو اللہ تعالیٰ بتائے گا. سارے ایک ہی چٹے گٹے سب ایک چٹے گٹے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر ہماری آرمی کے خلاف بھی ہمیں اکساتے ہیں. یہ بھی انہی کا ایجنڈا ہے. ہماری آرمی بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم آرمی پہ بھی قربان ہیں اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آج ہم اپنے گھروں میں جو بیٹھے ہیں اپنی آرمی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا جو ایجنڈا ہے انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مودی شودی یہ سارے ایک ہی ہیں. یہ سب ایک ہی عالم اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں. جی عالم اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سازش ناکام مودی سے تو اس کے ملک کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی ناراض ہیں. جی بالکل ایسے ہے. سارے مسلمان ناراض ہیں مودی کے ساتھ. مودی کے ساتھ کیا، یہ جتنے بھی اسلام کے جو خلاف کام کر رہے ہیں سب کے سب مسلمان ان سے خلاف ہے. ہمارے یہاں پہ صفے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ، لیکن یہ ناکام ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ہاں جی، ماشاءاللہ کتنی محبت ہے ہمیں، بچے کو کتنی محبت ہے اس ذات سے جس کے جو وجہ کائنات ہے. بالکل بے شک جی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کی ذات میں ہماری جان، ہماری مال، ہمارے اولاد سب قربان.
میں ایک بات پہ ضرور غور کرنا چاہوں گا کہ بھئی دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب حیثیت ممالک ہیں، جو ہمیں لیڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ کر آگے اس طرح، ہمیں تو دم خم اتنا نہیں ہے، ہم غریب ملک ہیں، ہماری آواز نہیں سنی جاتی. میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب اور دوسرے قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، جو امیر ترین دنیا کی ریاستیں ہیں، ان کی آواز کو دنیا میں سنا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں لیڈ کریں، وہ بھی ٹاسک کریں. وہ مسئلتاً چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے کاروباری مفادات ہیں، کاروباری مفادات کی خاطر وہ چپ رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. ہماری جان مال سب قربان فرانس پہ لعنت بیچتے ہیں، اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو پھانسی پہ چڑھائیں. فرانس کے صدر کو ہمیں مل جائے. ہر مسلمان غریب سے غریب یہ چاہتا ہے کہ اس کا سامنا ہمارا آمنا سامنا ہو جائے، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے پھانسی پہ چڑھا دیں. کسی مذہب کا بیان سمجھ رہے ہیں یا ایک ایسا جو کہ ذہنی مریض شخص ہے اس کا بیان؟ سر ذہنی مریض بھی ہو سکتا ہے. باقی دنیا میں جو دوسرے ممالک ہیں جس میں ہندو کمیونٹی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو مل کر ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ سب مل کر ان کو پاور دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ورنہ ایک شخص کا یہ کام نہیں ہے. یہ حکومت تمام اس کے پیچھے ہے، جو ان کے خلاف، ان کے ہمارے نبی پاک کے خلاف. ہم نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و گستاخی نہیں کی. وہ ہمارے نبی ہیں، ہم سب نبی مانگتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہمارے رسول کی خاطر، ہمارے رسول کے اوپر یہ جو کرتے گستاخی کرتے ہیں، ہمیں بڑا دل دکھاتے ہیں. ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی پہ چڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اتنی رحمت العالمین تھی کہ ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سر یہ بے وقوف یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ان کی بھی شفاعت کے لیے تشریف لائی ہے. یہ آخری نبی ہیں. دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ تو یہ تو تمہارے لیے بھی شفاعت کا باعث بنیں گے، کیونکہ آخر میں تو ہم آئے نا جی. ہماری یہ جو امت ہے، اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، سب کی شفاعت کا بیڑا انہوں نے اٹھایا، اور یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. صدر کو بھی اس کو پھانسی پہ چڑھائے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہو، ایک پاکستانی جا کے ان کو اپنے ہاتھوں سے وسلم کو تو دشمن بھی کہتے تھے، صادق اور امین. صادق اور امین کے نام سے سبحان. ان پہ پوری دنیا کائنات کا قربان. اور یہ ان کی شان کو نہیں سمجھ پاتے، سمجھ نہیں آ رہی ان کو سمجھ. اس کا مطلب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے. یہ پوری دنیا کے لیے ان کے عذاب بن رہے ہیں. جو لوگ پوری دنیا کو دل دکھاتے ہیں کہ ان کی بددعائیں نہیں لگیں گی، تو انشاءاللہ وہ انجام تک پہنچیں گے. انشاءاللہ انجام تک پہنچیں گے. اور ان کو یہ نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معاف کرنے والی ہستی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خدا نعوذ باللہ جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کے لیے ان کے لیے بھی کبھی انہوں نے بددعا نہیں کی. جنہوں نے زیادتیاں کی، ان کا خون بہا، ان کا لہو بہایا، ان کے لیے بھی انہوں نے کبھی بددعا نہیں کی، برا لفظ نہیں بولے. ان کے لیے بھی دعا کی. ایسا کوئی انسان ہوگا جو ظلم برداشت کرے، اس کے باوجود اس کو دعا دے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارے نبی پہ ہماری جانیں قربان، سب کی ہماری جانیں، ہمارے مال سب قربان. ہاں جی، اس وقت نوجوان کیا سوچ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کبھی بھی یعنی کہ برداشت نہیں کریں گے. ہمیں چاہیے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں نا، سارے فرقے باز یعنی سارے ایک ہو جائیں. جو ہے یہ میری اور تمہاری کی بات نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہم امتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفات کہیں گے انشاءاللہ قیامت والے دن. تو ہم یعنی کہ ایک بن کے یہ فرقے، نہ تمہاری بات ہے نہ میری بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یعنی کہ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، انہیں ختم ملا ہے، یعنی کہ وہ دونوں جہانوں کے لیے نمونہ بنا کے رحمت للعالمین، رحمت بنا کے بھیجے گئے. آپ نے ماشاءاللہ سنت کی داڑھی رکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ اظہار ہے ہمارا کہ ہم ان کی جیسی جو ہے تشبیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی مذہب، ایسی لوگوں سے جب آپ الجھیں گے تو آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے، جو کہ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنانے کے لیے ہر طریقے سے تیار ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ جو فرانس نے جو کام کیا ہے نا، یہ تو یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے جو ابھار ہے، ہم اب یہ کوشش کریں گے امت مسلمہ ایک ہو جائے اور ان کے اوپر چڑھائی کر دے بس ایک دفعہ، پھر یہ بھول جائیں گے. اور یہ پہلی بات یہ ہمارے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ سے. اور اللہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی ہمارے، ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے. انشاءاللہ جو بھی ان کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام سر قلم ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ میں اپنی نیو جنریشن سے بھی کہتا ہوں کہ اٹھے سوشل میڈیا پہ تحریک چلائے اور امت مسلمہ کے کرنے کی پوری کوشش کرے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، کتنے جذبات ابھرے ہیں آپ کے؟ دکھ ہوا ہے آپ کو؟ جی بہت دکھ ہوا ہے. انشاءاللہ
انہوں نے ہمارے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ ہمیں فی الحال برداشت نہیں ہوتا ہم سے. دل تو کہتا ہے ہمارے سامنے ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، چاہے جو بھی ہو، جس ملک کا صدر ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے ہمارے ملک کا صدر پاورفل ہو، جتنا بھی پاورفل ہو، چاہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کا کوئی بندہ ہو ہمارے سے زیادہ کوئی گستاخی کرے، ہم چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے. بات یہ انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں. بالکل جی، یہ اس وقت معاملات ہیں، اور یہ وہ مذہب ہے جس نے امن کا درس دیا، جو امن کی بات کرتا ہے اور جو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، جن پہ ہماری جانیں قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارا سب کچھ قربان، ان جیسی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. اور اس کے حوالے سے اگر ایسی گستاخی کی جائے تو پھر چپ نہیں رہتا، ہر مسلمان سامنے آتا ہے. اور آج بھی تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے گستاخی آئی ہے، جذبات ابھرے اور ان جذبات کا ری ایکشن بھی آ رہا ہے. فرانس جیسے ملک کو ایسی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی بلا شبہ، لیکن یہ کسی مذہب کا کام نہیں، یہ ایک ایسی شخص کا کام ہے جو خود بھی انتشار پسند ہے اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں سب کو، ساری امت مسلمان کو ایک مٹھی کی طرح ایک ہو جانا چاہیے، اور یہی جواب سب سے بہترین ہوگا. ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید اور لوگوں سے بات کریں گے. آقا دو جہان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں بھی قربان. ویلکم بیک ناظرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان، اور ہمیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کا بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے، اور نہ ہی بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچہ یہ جانتا ہے کہ ایمان کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. اور اس کو مذہب میں ہر بچے کو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے اوپر فرض بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ وہ ذات جو کہ صرف رحمت العالمین کا جن کو لقب دیا گیا، جو محسن کائنات تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شاید میرے پاس الفاظ ہی کم ہو جائیں گے. جو ان کی ذات تھی، جو ان کے قصے تھے، جو انہوں نے خود اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے جس میں صرف امن ہی امن کی بات تھی، اور جس میں صرف یہی بات تھی کہ کسی کو دکھ نہیں پہنچانا. ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، والدین کا درجہ کیا ہے، بہن بھائیوں کے کیا اختیارات ہیں، کس طریقے سے ہم نے اپنے تعلقات رکھنے ہیں. تو ایک زندگی، ایسی زندگی جو کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اگر ہم سنت عمل پر پیرا کار ہوں. اور الحمدللہ ہمارا بچہ یہ جانتا ہے کہ سنت عمل کو اپنانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، اور ہم اس کے اوپر پیراکار بھی ہیں اور اس کے اوپر ہم زندگی بھی گزارتے ہیں. ہمارے ساتھ افضل ملکانی صاحب ہیں، سردار ملکانی اس وقت قبیلے کے سردار ہیں. تو میں ملکانی صاحب پہلے تو شکریہ آپ کا. کیا کہتے ہیں، کتنی بڑی ذات ہے آپ کے پاس، ماشاءاللہ تسبیح بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جاتا ہے تو پھر تو ختم ہوگی نا ساری بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ملکانی اتحاد سربراہ محمد افضل خان ملکانی جو ہمارے مسلمان ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ کہا، جو فرانس کے صدر نے جو ہماری توہین کی، ہم تو جذبات کو ابھارا، ہم تو انہی پہ جو ایمان لاتے ہیں، انہی پہ سب کچھ مطلب ہے سمجھتے ہیں. تو ہم کہتا ہے وہ ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو قتل کر دے گا. مگر بات یہ ہے ہم یہ چیز برداشت نہیں کرتا. پورا پاکستان ملکانی اتحاد، پورا ملک، پوری اس دنیا پہ جو ہے ہم غم زدہ ہیں. اچھا، آپ کا تعلق بلوچستان سے رہا، آپ کی سروس بطور ڈی ایس پی بلوچستان میں رہی، تو بلوچستان میں بھی اس وقت ایسے جذبات ہیں لوگوں کے؟ جی، وہاں پہ دیندار لوگ ہیں. بلوچستان قبیلے جو ہیں مطلب پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، فارسی لوگ بھی ہیں، لاسی لوگ بھی ہیں. مگر وہاں پہ دین کی جو ہے زیادہ تر پہ وہ کی جاتی ہے. ان دین کی کوئی توہین کرتا ہے وہ لوگ برداشت نہیں کرتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی لوگوں کے جذبات اس وقت پورے ملک میں، میں اسلام آباد میں بھی رہا ہوں 10 سال، وہاں پہ پروٹوکول افسر رہا.
ये मुसलमानों की तो तौहीन होती है, जहाँ तौहीन होती है मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। किसी मजहब में ये है कि किसी का दिल दुखाएं, जिस तरह के हमारे दिल दुखे हैं, ये तो अल्लाह ताला भी कहता है कि दिल ना दुखाएं, अपने जो मखलूक खुदा है उसके दिल नहीं दुखाना चाहिए ना। मुसलमान तो किसी का दिल नहीं दुखाता, खल्क की खिदमत करते हैं लोगों का। जैसा कामरान खानज़ादा है, यही इंतज़ाम इसने किया, मतलब लोगों को बुलाया, इसी मतलब है, इसी को कहते हैं मोहब्बत, इसी को कहते हैं मुसलमानी। बेशक बेशक। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ऐसा होता है। अच्छा, आपका सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा दारोमदार रहा, उसको देखा भी करीब से, वो जो हालात पाकिस्तान के थे अल्लाह ताला दोबारा ना लाए, उसको भी आपने करीब से देखा होगा। बलूचिस्तान में तो ज़्यादा मुश्किल हालात है। तो जब पहले एक्शन होता है, फिर उसका रिएक्शन होता है, फिर उसको कहा जाता है जी ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो जी अमन पसंद लोग नहीं हैं, ये तो अमन को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। तो दहशतगर्द कौन बड़ा है, कौन ऐसा अमन को तबाह करने वाला है जो जज्बात को उभारता है या फिर उसका रिएक्शन देता है? देखो, ये जो गैर मजहब लोग हैं, दो मुल्क हैं, एक इसराइल है, एक इंडिया है। वहाँ पे वो मंसूबे बनाते हैं। अगर जैसा मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन आज़ाद होगा तो इंडिया ऑटोमेटिक आज़ाद हो जाएगा। अगर फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा तो इंडिया में अपना आज़ाद कश्मीर भी कभी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि वही मुसलमानों का सौदाबाजी करता है, वही बजट देता है, वही वो करता है। ये वहाँ से सारी लाबी चलती है मुसलमानों के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी शिया सुन्नी का मसला कर देते हैं, कभी दहशतगर्द का कर देते हैं, कभी यानी कि मंसूबे उन्हीं के होते हैं। कभी हमें दहशतगर्द बना देते हैं, कभी अमन पसंद बना देते हैं। यानी कि असल दहशतगर्द तो फिर वही है, वही असली अमन तो वही तबाह कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वहाँ से मतलब है सारा कुछ होता है। ठीक है, आप इधर आ जाए, मैं साथ आ जाता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। राना मोहम्मद अकरम एडवोकेट। हाँ जी, राना साहब कैसे हैं? ठीक हैं? इस वक्त आप सल्लम का माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल गुजरा है। रबीउल अव्वल का खूबसूरत महीना है, इसमें तो वैसे ही हम आप सल्लम को दुरूद और सलाम भेजते हैं, महफिलें सजती हैं, बहुत कुछ होता है। तो आप बताएं, इस महीने में ख़ास तौर पर ये एक साजिश सोचे समझी साजिश? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं एक बात बताऊंगा कि हमें जो खुदा की पहचान कराई हमारे नबी ने कराई, हम उस नबी के खाक के ज़र्रात से भी हम तो ये समझते हैं कि हमें अगर उतनी ही अकीदत मिल जाए कि हम जितनी एक ज़र्रे को अकीदत है, हम समझते हैं कि हमें शहनशाहियत मिल गई। तो हमारा तमाम दीन, हमारा जुमला मुसलमानों का अकीदा यही है कि इस्लाम में जो भी बात की गई वो नबी ने ही हमें उससे रूशनास कराया। क्योंकि जब खुदा से नबी ने रूशनास कराया तो उस खुदा को जिसका वो महबूब है, उसने तो उसका साया ही नहीं बनाया। ये जालिम लोगों ने, ये खबीस लोगों ने उनकी मूवियाँ, उनके शबीह बना के हमारे जज्बात को उभारा है। हमारी पूरी कम्युनिटी, चाहे उसमें पाकिस्तान के किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कि खालिक के कायनात ने जिसका साया ही नहीं बनाया, तो ये लोग उसकी शबीह बनाते हैं। ये 2006 से लेके 2006 से लेके 2014 में ये ज़्यादातर इसको फ़रोग़ दिया गया। क्यों कि लोग कहते हैं कि ये इज़हार ख्याल कि हर किसी को आज़ादी है, ये बुनियादी हकूक़ हैं। कोई ऐसा बुनियादी हकूक़ किसी को इजाज़त नहीं देता जो दूसरों की दिल आज़ारी का बायस बने। हमारा आईने पाकिस्तान है, हम आईने पाकिस्तान में रहते हुए 295C वाज़े तौर पे कहता था कि जो तौहीन रिसालत या किसी भी हमारे मजहबी जो हमारे नबियों की कोई तौहीन करेगा, उसका एक ही हल है कि उसको वो वाजिबुल कत्ल है, वो वाजिबुल कत्ल है। लेकिन ये हमारे मुल्क में जो अफरा तफरी का निज़ाम बरकरार कर दिया, जो राइज कर दिया, उसके और मुख्तलिफ भेस बदल के इस कानून को बदला जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ कहते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए इस सारे मामले में? हुकूमत
माशाल्लाह कवानीन मौजूद हैं, हुकूमत को चाहिए कि उन पे अमल दरामद करे और निप द ईवल इन द बर्ड। अगर कोई इस किस्म की कोई ख़बर आती है उसको उसी मकाम पे उसको क्रश कर दे, और ख़ुसूसन मेरे नबी के बारे में अगर कोई भी बदगोई करता है या कोई गलत बात करता है तो उसको उसी वक्त उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे जो कवानीन जो मुसलमान क्या कर रही है, उम्मत मुसलमान को क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या ऐसा लाएअमल है जो वो तो चाहते हैं कि आपके जज्बात को उभारें, आप उसका रिएक्शन दें, फिर उसके बाद उनके पास जवाब बन जाइए तो जी अमन पसंद नहीं। मैं इस मामले में ये कहूँगा कि जो हमारे इस वक्त के हाकिमीन वक़्त हैं और उम्मत मुसलमा में, उन्होंने तो जब ये 2014 में जब ये समिट हुई अमेरिका में, उस वक्त भी यानी 47 के करीब हमारी रियासतों के सरबराहान वहाँ पे विराजमान थे, और ओबामा ने कहा था 2006 में कि जनाब ये जो जब अमेरिकन सदर पे तनकीद हो सकती है तो नाउज़ बिल्लाह नबी पे क्यों नहीं हो सकती। तो ये उस वक्त किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उस वक्त ओवैसी को आना चाहिए, आना चाहिए थे, सामने आना चाहिए, उसको कंडम करना चाहिए, और हम आज भी उसको कंडम करते हैं। और जितना भी मुसलमान गठन, चाहे फ्रांस है या इसराइल है या ये अपना इंडिया है, अगर यहाँ से कोई इस किस्म की कोई तहरीक कोई चलाई जाती है, उसको हमारी आर्मी को, हमारी जो ISI है उसको रोकना चाहिए, उसको सनब का हम हमेशा पाक आर्मी के और ISI के साथ ठहरे हैं, और हुकूमत के साथ भी हैं, हुकूमत जो फैसला करेगी इसमें गवर्नमेंट के साथ भी साथ हैं। ठीक है जी। खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। तो ये वो जज्बात हैं, ये वो अल्फाज हैं जिसमें हम सारी चीज़ बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने इस कायनात को वजूद दिया, और जिस ज़ात के लिए कायनात वजूद में आई हो तो वो कितनी अहम ज़ात है। तो ये था जी आज हमारा प्रोग्राम, और उसमें हम कोशिश कर रहे थे मैक्सिमम लोगों से बात करने की और अपने जज्बात बताने की कि बाइज़्ज़त मुसलमान, बाइज़्ज़त कौम हम कितने इस वक्त दुखी हैं अंदर से इन अल्फाजों के बाद। तो एक यहाँ पर प्रोग्राम का मैं एंड करूँगा और सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त फ़िरक़ों पे बंटने से अच्छा है सब एक हो जाएं। ये सबसे बड़ा मैसेज होगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब जो असल जो इन लोगों का एजेंडा है हमें तकसीम करने का, हमें अलग अलग करने का, जब हम एक हो जाएंगे तो सब की सब बातें वहीं की वहीं रह जाएंगी, और नाकामी इनकी यही है। बजाय इसके कि हम हथियार लेके चलते जाएं, आगे जाके लोगों को मारें, कत्लो गारत करें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि हमारा ना तो कानून इजाज़त है ना मज़हब, लेकिन हमें एक होना पड़ेगा। और जब हम एक हो जाएंगे सब की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए इस मैसेज के साथ। तो एंड में हम आप सल्लम के शान में कुछ जो है अशार सुनेंगे, हमारे साथ नात ख्वां भी हैं। मेरी आपसे इजाज़त, और इस दौरान में हम नात भी सुनेंगे जी। बिस्मिल्लाह। आप दोनों जहान में नजर आया ही नहीं, आप दोनों जहान में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप दोनों जहानों में नजर आया ही नहीं। आपकी नात ही आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है। इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। आप